बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन, जिनको गिरफ्तार किया गया, बमाए हमारे जितने वहाँ के एम्प्लॉइज़ थे, हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, और उनके साथ ही जितने लोग वहाँ ख़वातीन और मर्द हज़रात जो अपनी टिकटों के सिलसिला में आए हुए थे मखसूस नशिस्तों के लिए, क्योंकि उसकी आखिरी तारीख आया चाहती है, उन सारों को जो है एक यलगार मार कर जिस अंदाज से सबको गिरफ्तार करके तमाम जो है सामान को अंदर से उखाड़ पखाड़ करके सारा कुछ को ले गए। एक डकैती थी, डे लाइट डकैती थी, जो ये इस अंदाज से की गई कि शायद वो पुरानी, ऐसे लगता था जैसे कि कश्मीरियों पर हिंदुस्तानी आके उन्होंने यलगार मार दी है, और ये पाकिस्तानी ही जो थी एजेंसीज के लोग और पुलिस थी जिन्होंने आकर ये काम किया, और हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर भी वो उठा कर ले गए, जैसे उनमें कोई पता नहीं क्या चीज़ घुसी हुई थी। तो ये एक नई इन्होंने मखसूस वो निकाली है, एक टर्मिनोलॉजी निकाली है, एक इस्तिलाह निकाली है, डिजिटल दहशतगर्दी। डिजिटल दहशतगर्दी का इन्होंने पहले, मैंने उस दिन भी बहस की थी, लेकिन 2 दिन का रिमांड दे दिया गया था। आज जिस्मानी रिमांड की उन्होंने दोबारा इस्तदा फरमाई है की है कि मज़ीद उन्होंने तफ्तीश के लिए उन्होंने कहा हमें इनके जिस्म दरकार है, इसलिए हमें जो है मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उसकी हमने शदीद मुखालफत की, और मैंने एक जो दफ़े थे जो इन्होंने दफ़ा 9 लगाया था, दफ़ा 10 लगाया, दफ़ा 11 लगाया, और उसके साथ दफ़ा 6, 7 और 8 का भी जिक्र था। मैंने एक जो है कानून की वो इस्तिलाह शिकन पढ़ कर सुनाई, जिनमें से एक का भी इतलाक़ जो है वो पीका के इस एक्ट का मौजूदा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनमें से एक भी का इतलाक़ नहीं होता है, और वो है प्रोस्क्राइब्ड जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी मजहबी जो दहशतगर्दी की जो या सेक्टेरियन दहशतगर्दी की, या वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट, इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट में जिन तंजीमों पर पाबंदी लगाई है बैनुल अक़वामी तौर पर या पाकिस्तानी हुकूमत ने लगाई है उन पर, उनके साथ जो है उनकी गठजोड़ के मुताल्लिक़ सारे दफ़ात का जिक्र है। हमारे या वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन हो या दीगर जो मुलाजमीन हैं जिनका बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन पर ये इल्ज़ाम सिरे से है ही नहीं कि वो किसी ममनुआ तंजीम के साथ जो है वो उनकी मुआवनत करते थे, या उनके जो है एजेंडे को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसे वो कर रहे थे, कोई वो डिजिटल जो है वो उनके ताल्लुकात थे जो आगे पहुंचा रहे थे, या उसको जो है उनकी इमदाद कर रहे थे दहशतगर्दी के हवाला से। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप वो तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जनाब ये दहशतगर्दी के ये जो दफ़ात लगे हैं ये बुनियादी तौर पर तो फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ लगने चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, जो ये अवाम के हकूक़ और मैंडेट पर ढाका मार कर जो वज़ीर आज़म और बाकी अमला फेला सारा बैठा हुआ है, जो गासिब हैं अवाम के हकूक़ के, इस रियासत पर कब्ज़ा किया हुआ है, गलबा किया हुआ है, जिन्होंने आइन की जो है सबवर्शन की है, आइन से इनहराफ करते हुए इन्होंने अवाम के हकूक़ पर डाका मारा है। अंदर तो इनको होना चाहिए, बाबा सलासल तो इनको होना चाहिए, न कि अवाम के जो नुमाइंदगान पर सबसे जो है बड़ी जमात है, सबसे हरबिल अजीज़ जो लीडरशिप है, आप उसके मरकज़ी दफ्तर को बंद करके और उसके कायदीन को अंदर किया हुआ है। तो ये 2.5-3 साल से जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है,
یہی دہشت گردی ہے. میں ریاستی دہشت گردی اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ریاست عوام ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر ایک پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے. پولیس اور ان کا ایگزیکٹو گٹھ جوڑ ہے اور انہوں نے غصبانہ قبضہ کر کے ایک گماشتے بٹھا دیے ہیں اس ریاست کی اداروں پر، حکومت کے اداروں پر جو ہے بٹھا دیے ہیں ان کو فارم 47 کی پیداوار کرتے ہوئے، اور وہ سارا یہ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہی کہا کہ اگر پارلیمان کے اندر ہم یہ تنقید کرتے ہیں، جب نواز شریف آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین سے ہارا ہوا فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ کیوں گھس بیٹھیا اس میں بیٹھا ہوا ہے پارلیمان. جب پرائم منسٹر صاحب جو سو کالڈ جعلی وزیر اعظم شہباز شریف آتا ہے، میں خود اس کے ساتھ والے حلقے سے MNA بنا ہوں، 45,000 ووٹوں سے میں جیتا ہوا ہوں، اور میرے مخالف خواجہ سعد رفیق نے مجھے فون کر کے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے مبارکباد دی. تو میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا بھائی یہ اچھی ریت آپ نے ڈالی ہے، کاش اپنے بڑوں کو بھی تھوڑا سا سکھا دیتے کہ اگر نواز شریف اپنی شکست مان لیتا ڈاکٹر یاسمین سے، شہباز شریف مان لیتا. یہ جو ہے خواجہ آصف جو بڑے دبنگ طریقے سے کہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، میں اسی کے الفاظ لوٹاتے ہوئے اس کو دہراؤں گا، کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے. اگر آپ ریحانہ ڈار سے ہار گئے تھے تو کیا مذائقہ تھا کہ آپ بھی یہ تسلیم کر لیتے تو اچھی ریت پڑتی. تو آج ہم نے مخالفت کی شدید اس ریمانڈ کی، اور ابھی انہوں نے ہماری بحث سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے. لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ چونکہ کسی بھی دفعہ 9، 10، 11 کسی دفعے کا اطلاق بادی النظر میں بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی ہم ممنوع تنظیم کے ساتھ نہ تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، نہ ان کے سہولت کار ہیں، نہ ان کو گلیمرائز اور گلوریفیکیشن کر رہے ہیں جو دفعوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان شکوں میں. تو اس لیے کسی بھی جرم کا ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا حق ہے تنقید کرنا حکومت کے اوپر کہ عوامی مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا ہے اس کو واپس لوٹاؤ. یہ ہمارا حق ہے یہ ان سے تقاضا کرنا کہ آپ گھس بیٹھیے جعلی وزیر اعظم بن گئے ہو. یہ ہمارا حق ہے. یہ ظلم اور جو بربریت روا کی گئی ہے، گیرزن اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اس لیے اس پر نہ تو کسی جرم کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہی انہیں اتنا جو ہے برہم ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا ازالہ کریں، خدا کا خوف کریں، 1971 سے کچھ سبق سیکھیں. 1971 کا ریپلیکا مت دہرائیں دوبارہ. 1971 میں بھی ہم نے یہی ایگزیکٹلی کیا تھا کہ عوامی مینڈیٹ کو ہم نے تسلیم کرتے ہوئے انکار کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے فاطمہ جناح کو غدار کہا اور ہم نے کہا فاطمہ جناح اور پاکستان نہیں چل سکتے. اس کے بعد ہم نے مجیب الرحمان کو غدار کہا اور ہم نے کہا پاکستان اور یہ نہیں چل سکتے، 2 لفظ کروا لیا ملک. پھر ہم نے بھٹو کو جو ہے غدار کہا، ہم نے پھانسی دے دی اس کو اور کہا پاکستان نہیں چل سکتا. پھر ہم نے بے نظیر کو جو ہے پھانسی دے دی، قتل کر دیا اور کہا کہ پاکستان کا سیکیورٹی رسک ہے وہ نہیں چل سکتے. پھر ہم نے نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر اس کو 2/3 تھی وہ عمر قید سزا کر دی. اور پھر ہم نے جو ہے اب عمران خان کو غدار کہہ کر ہم نے اسے جیل میں ٹھوسا ہوا ہے. بس کر دیں یہ ڈرامے، بس کر دیں. ملک کی تباہی کا جو ہے شاخانہ بن رہا ہے اس وقت جو مہنگائی ہے. الامان لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، لوگوں پر رحم کھائیں، لوگوں کو حق حکمرانی واپس کریں تاکہ وہ لوگوں کے دکھ درد کو سنبھالیں اور سوچیں اور ملک کو جو ہے اس دلدل سے نکالیں. یہ فوج کا کام نہیں ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے حکومت کرنا. آپ حلف کی پاسداری کریں، آئین کے اصول و حدود قیود کے اندر رہیں. اسی میں ملک کی فلاح ہے، اسی میں ملک کی بقا. کھوسہ صاحب آج کا باتیں کر رہی ہیں کہ عمران خان کی پولیگرافی کروانی چاہیے اور عمران خان نے انکار کر دیا ہے اس فیصلے کو کروانے سے، کیا کہیں گے آپ؟ او بھائی عمران خان نے نہیں، ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. میں نے خود بشرا بی بی کے کیس میں وہ ایس ٹی جو ہے اس نے وائس میچنگ کر دیا تھا، اس نے کہا کوئی حق نہیں ہے آپ کو یہ پہنچتے ہوئے. او بھائی یہ ہوتے کون ہیں پولیگرافی کرانے والے؟ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو الیکشن جیتا ہوا ہے، جس کو 90% لوگوں نے الیکشن دیا ہے، یہ گماشتے آ گئے ان کا جو ہے پولیگرافی کروانے کے لیے. پولیگرافی ان کی کرواؤ، ان سے ذرا کہو کہ یہ پولیگرافی ٹیسٹ لے کر بتائے کہ یہ نواز شریف الیکشن جیتا ہے.
یہ شہباز شریف کا پولیگرافی کرائے اور شہباز شریف کو بتائیں کہ یہ الیکشن جیتا ہوا ہے. مریم نواز کا کریں پولیگرافی, مریم نواز کو پوچھیں کہ الیکشن جیتی ہوئی ہے. حاجی آصف کا پولیگرافی کرائیں اور اس سے پوچھیں کہ تم الیکشن جیتے ہوئے ہو. ریحانہ ڈار سے وہ 17 سیٹوں 17 سیٹوں جیتنے والے کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے. 105 پہ وہ ہیں. ہم فارم 47 کے نہ ہونے کے باوجود ہمیں 126 ہے. ہم تو نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کے. کھوسا صاحب آپ آپ نے بات کی آج کی بات کی جا رہی ہے. آج کوئی آپ ریفرنس پی ٹی آئی لے کے آ رہی ہے سر, اور لے کے آ رہی ہے تو کس کے خلاف آج ریفرنس آپ دائر کرنے جا رہے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, آج ہو جائے گا. کھوسا صاحب آپ نے بات کی کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ میرے نالائق شاگرد ہیں. آپ نے جب ان کو شاگردی میں لیا تھا تب آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ نالائق ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو ایک نیتی سے ایک نہیں, میں نے سینکڑوں شاگرد کیے ہیں, اور دوسرا میں نے نالائق نہیں کہا. تو یہ منہ میرے منہ میں نہ ڈالیں جو میں نے نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا کہ یہ تقریب کاری ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, لیکن یہ بابو لوگوں نے کیا ہوگا. میں نے پھر بھی ان کو جو ہے ادھر باہر رکھنے کی کوشش کی. میں آپ نے بات کی ہے کہ روح پسند صاحب کو کینسر, ان کا بلڈ ٹیسٹ کروایا جائے, کیا ان کو نہیں, بلڈ ٹیسٹ میں نے نہیں کہا. میں نے کہا 75 سال ان کی عمر ہے, وہ کینسر سروائیور ہے, تو اس لیے ان کے جو ہے ان سے یہ ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. میں نے اس لیے